अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल जी। और सबसे पहले इससे पहले कि हम अपने शो को आगे लेके बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज जी बिल्कुल हम बात करेंगे पाकिस्तान की, हम बात करेंगे आईएमएफ की, और एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरीके से आईएमएफ से कुछ फंड मिल जाए। मगर साथ साथ आज संडे है, इमरान खान साहब एक बार फिर प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने सब लोगों से कहा है कि वो बाहर निकले, मगर खुद वो नहीं निकले। खुद वो इस तरह से नहीं निकले कि उन्होंने जो है, एक कहना चाहिए कि अपने घर में बैठकर जो है लोगों से खिताब किया है और वर्चुअल मीटिंग की है, और लोग जो है वो अलबत्ता सड़क पे है। वैसे कोई खास बड़ी बात नहीं है क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा है, तो मेरे ख्याल है लोगों को बाहर हवा खाने में अच्छा लग रहा होगा। मगर देखने वाली बात या सोचने वाली बात ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ पाएगा? क्या हमारे पास जो इकोनॉमी जो हमारी जिस तरीके से डैमेज हो चुकी है, उसको कोई संभाला मिल सकेगा? और आईएमएफ से हम कैसे निकल सकते हैं? फिर टीएफ की तो अभी तक हम ग्रे लिस्ट में हैं। ये और बात है कि सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दे दी है, चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की या पीपल्स पार्टी सब, या इवन हमारी आर्मी के लोग भी एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि अक्टूबर में पता चलेगा कि क्या सीन है, और लग यही रहा है कि ग्रे लिस्ट से निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, चाहे जितने मर्जी पॉइंट्स हम क्लियर कर लें। हम इस पर बात करेंगे और हमें जी आज ज्वाइन करेंगे आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अजहर असलम। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। और आप जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि हमें हर तरफ से लोग देख रहे हैं, हर जगह के लोग देख रहे हैं, और इसलिए मैं सभी को जो है वो सलाम करती हूँ और ठीक है, ऊपर नमस्ते वाला करती हूँ। सबको खुश रखे, सबकी हिफाजत करे यार। बिल्कुल। दुनिया के और अंदर अमन और पीस हम्म, आए, ये सबसे बड़ी हमारी दुआ होनी चाहिए। बिल्कुल ये दुआ हमारी है क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग आराम से रहें। मगर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एफएटीएफ अभी तक हम ग्रे लिस्ट में है, लेकिन उससे आम आदमी को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी को फर्क पड़ता है जब आईएमएफ से लोन नहीं मिलता या महंगाई होती है, और फ्यूल प्राइस जिस तरह से ऊपर की तरफ जाती जा रही है। डॉलर प्राइस जो है इस वक्त 212 पे डॉलर पहुंच चुका है, और अब कल मंडे है तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मगर आप क्या देखते हैं कि आईएमएफ के चुंगल से कैसे बाहर निकला जा सकता है? साथ साथ इमरान खान, जैसे मैंने कहा कि इमरान खान जो है वो आज फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई के लिए, और इमरान खान तो खैर ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जैसे जब वो थे तो उस वक्त महंगाई थी ही नहीं। मगर खैर उनके मुकाबले में भी वाकई में बढ़ गई है, ये कहना तो खैर गलत होगा कि ऐसा कुछ नहीं था। मगर फिर भी आप किस तरह देख रहे हैं स्पेशली आईएमएफ को? देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो सा, इट्स एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ब्रेटन वुड कि जो मुआहदा था उसके तहत ये इदारे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल आईएमएफ जो बने थे, इनका बुनियादी मकसद जो स्टेटेड गोल है वो तो ये है कि अगर कोई स्टेट या कंट्री इकोनॉमिक जो सा उसको डिफ़िकल्टीज हों, उसको माशी हालात मुश्किल हों, तो वो उसकी मदद कर सके कर्जे दे के। लेकिन स्टेटेड गोल, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ज़ाहिर है एक होता है। अब यूनाइटेड नेशंस के भी स्टेटेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस वैसे काम तो नहीं करता। अब पैसे छापते तो नहीं है, उनके अपने पैसे तो हैं नहीं, वो भी अपने मेंबर ममालिक से लेते हैं। और आईएमएफ की जो फैसले हैं उसमें सबसे बड़ा किरदार उस मुल्क का है जो सबसे ज़्यादा उनको पैसे देता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो पोलिटिकली इट्स अ टूल जो जियो पोलिटिकली इंटरनेशनल पोलिटिकल ऑर्डर में यूज़ किया जाता है टू गेट द थिंग्स डन। और ऑब्वियसली जाहिर है यूनाइटेड स्टेट्स अपने पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाने के लिए आईएमएफ को भी यूज़ करता है। इट्स एन ओपन सीक्रेट, सबको पता ही है। तो वो तो एक इदारा है, उनका काम है एक पैसे देना, उसको उसके ऊपर एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके अंदर वो इंटरेस्ट लेते हैं, फिर वो प्रिंसिपल लेते हैं, तो वो जाहिर है सूद का कारोबार है जो उसमें सूद बढ़ता रहता है। तो जो सूद खोर होता है वो तो अपने पैसे जो सा वो अगले का तो वो आपको पता है ना, शेक्सपियर के मशहूर ज़माना ड्रामा जो है उसके हिसाब से वो तो गोश्त भी अगले का उतरवाता है।
اس کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس چیز سے کہ وہ کیا کرے. لیکن particularly with IMF, the other thing is کہ it is dominated by neoliberal economic thought, جس کو واشنگٹن کنسنسس بھی کہتے ہیں, جس میں ان کی certain policy prescriptions ہیں جو ان سے بڑی اسٹینڈرڈ رہتی ہیں, اور باوجود اس کے کہ انہوں نے بربادی کی ہے. اس سے پہلے انہی پرسکرپشنس نے 90s میں ارجنٹینا کا کیس ہے, اور بھی اس طرح کے کیسز ہیں, اور 1999 کی کرائسس میں اسی لیے ملیشیا نے انکار کر دیا تھا IMF سے مدد لینے سے. تو اٹ از ویل نون کہ ان کی جو پالیسی پرسکرپشنز ہیں وہ کوئی ٹیلر نہیں ہوتی, اٹس ناٹ ٹیلرڈ ٹو سرٹن تھنگس certain way. وہ ایک اسٹینڈرڈ ماڈل ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, they think it's successful and all that. اور اس میں جہاں بھی ان کی پالیسی پرسکرپشنز اپلائی کی جاتی ہیں تو اس میں جون سا چونکہ جو غریب طبقات ہیں ان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ اس میں پرائیویٹائزیشن پہ زور ہوتا ہے, سبسڈیز کو ختم کرنے پہ زور ہوتا ہے, بجٹ کی بیلنسنگ, کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ وغیرہ ان کو بیلنس کرنے پہ زور ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ بھئی آپ پیسے لائیں, آپ کی اکانومی ہے اس میں پیسے لائیں, آپ وہاں سے ٹیکس لیں, ٹیکس کو اپنے بڑھائیں. اب وہ یہ نہیں کہتے ہیں آپ کو کہ آپ ٹیکس ضرور عوام پہ ہی لگائیں, they are not going to say that. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں. IMF نے یہ نہیں بولا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے, گھی کی قیمت بڑھ جائے, روٹی کی قیمت بڑھ جائے. نہیں, IMF نے کہا ہے کہ جی آپ نے اگر ہم سے قرضہ لینا ہے تو you have to do this one of those things جس کے آپ نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, ٹیکسیشن بڑھانی ہے. نہ جب ان کی پالیسی آ جاتی ہے اور آپ نے ان سے قرضہ لینا ہوتا ہے تو it raises the question پہلے کہ پہلے آپ اس پوزیشن میں کیوں پہنچیں کہ آپ کو ان سے قرضہ لینا پڑے, آپ کو ان سے قرضہ کیوں لینا پڑ رہا ہے. تو قرضہ لینے کیوں پڑ رہا ہے, کیونکہ آپ کو ڈالرز کی ضرورت ہے. ڈالر ایک کرنسی ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور اگر آپ جون سا درآمدات امپورٹس زیادہ لے رہے ہیں اندھا دھند, اور آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں, تو آپ کے پاس ڈالرز کی کمی ہے. اس فرق کو پورا کرنے کے 2-3 طریقے, جن میں سے ایک طریقہ ہے کہ جیسے ڈایاسپورا پاکستانی اس کا وہ پیسے بھیجتا ہے, تو کچھ اس فرق کو پورا ہوتا ہے. تو جب آپ کے جو حکمران کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, which includes politicians, judiciary, bureaucracy and military, all 4 of them. اور سیاستدان سے صرف مراد سیاستدان نہیں ہے, بیسیکلی وہ امیر رچ طبقہ جو خاندانی طور پہ جاگیردار صنعت کار سیاست کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جس نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, جیسے موروثی سیاست ہے ہمارے, ہم جانتے ہیں. تو وہ جو سیاستدان طبقہ ہے اور وہ جو ساری ایلیٹ ہے جس میں ملٹری, جوڈیشل, پولیٹیشین اور بیوروکریسی کی جو ایلیٹ ہے, جب وہ اپنی امپورٹس کو کم نہیں کرتی, اپنے عیاشیوں کے لیے وہ پیسے جو آتے ہیں ان کو وہ خرچ نہیں ٹھیک طرح سے کرتے, ان کو اپنے اللے تللوں پہ اڑاتے ہیں وہ. اس کے بعد جب ٹیکس لگانے کی باری آتی ہے تو اپنے امیر لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگاتے, وہ غریب پہ ٹیکس لگاتے ہیں, اور اس کا بھرکس نکالتے ہیں اور اس کی ہڈیوں کا گودا نکالتے ہیں. تو IMF کی یہ پرسکرپشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ لازماً یہ کریں. IMF is saying bring me the money. اب یہ تو اگر حکومت ایک عوامی حکومت ہو, ایک انسان ہمدرد, عوام دوست, کسان مزدور دوست, غریب دوست حکومت ہو, تو وہ سوچے نا کہ یار میں نے ٹیکس ہے جو ان سے کہاں سے نکلوانا ہے, کس سے لینا ہے, کتنے صاحب ثروت لوگ ہیں, کتنے ویلدی لوگ ہیں, ان سے میں نے کیا ٹیکس لینا ہے, کیا طریقہ کار ہے ٹیکس لینے کا, کتنے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ٹھیک ہے, جیسے میں پچھلے دنوں ایک پروگرام سن رہا تھا, اٹ واز ویری امپورٹنٹ اسٹیٹسٹکس. ایک انڈین کوئی دوست تھے ہمارے, پروگرام کر رہے تھے, اینڈ ہی سیڈ کہ جو بنگلور سٹی سے صرف ایک ٹیکس آتا ہے, پراپرٹی ٹیکس کی بات کر رہے تھے, وہ پورے پاکستان کے پراپرٹی ٹیکس سے زیادہ ہے. I was shocked actually to hear that statistic. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے DHA میں بڑے بڑے گھر ہیں, بڑے بڑے بیریا میں گھر ہیں, ان پہ پراپرٹی ٹیکسز, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں ایک ٹیکس کی فار ایگزامپل. اسی طرح جو پیٹرول, جیسے کئی لوگوں نے اس وقت پاکستان میں سجیسٹ بھی کیا بڑی سینسبلی کہ بھائی آپ جو 2 لیٹر سے بڑی والی گاڑی ہے اس کو آپ 300-350 لیں, اور 2.5 سے بڑی گاڑی ہے اس کو زیادہ پیسے لیں, اور جو
पेट्रोल डलवा रहा है रिक्शे में या अपने उसमें टैक्सी में या मोटरसाइकिल में, जो 1-2 लीटर डलवाता है पेट्रोल, उसकी हद मुकर्रर कर दें, उसको आप 180 या उससे पीछे वाली उस पर रखें, या उसको थोड़ी सी सब्सिडी तो दें, रायत तो दें रिलेटिवली, ताकि उसको कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन आप देखेंगे ये होता नहीं है, ये किया नहीं जाएगा और ये करेंगे भी नहीं। बिकॉज क्योंकि रिच एलीट ने कैप्चर किया हुआ है। तो वो जो क्लेप्टोक्रेसी है ना, चोर बाजारी, जो हुकूमत चोर बाजार कर रहे हैं, तो वो IMF की डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमेशा ऐसे इकदाम लाएंगे जिससे गरीब तबका पिसे। तो पहले उन्होंने क्राइसिस क्रिएट किया क्योंकि उन्हीं की अय्याशियों और गलत पॉलिसियों की वजह से आपकी इंपोर्ट्स कम है, आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, आपके पास डॉलर आ नहीं रहे, आप उन डॉलर को लाने के लिए कुछ कर नहीं सकते, अपनी किसी पॉलिसी को ठीक नहीं करते हैं, अपने ह्यूमन कैपिटल को ठीक नहीं करते हैं, आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे आपके पास डॉलर आ सके, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हमसाया है इंडिया की रिजर्व्स अगर आप देखें आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो वो बहुत लो हुआ करती थी। पाकिस्तान और इंडिया की रिजर्व्स प्रोपोर्शनेटली एक ही ऐसी होती थी। अब इंडिया इज वास्टली अबव अस। क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिससे उन्होंने उस चीज को एड्रेस किया है। और उसको आप मोदी हुकूमत से जितना मर्जी इख्तलाफ कर लें पाकिस्तानी के तौर पे, आप चाहे उनको हिंदू मुस्लिम की बेस पे भी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप मोदी हुकूमत एंड बिफोर दैट कांग्रेस गवर्नमेंट, और ये जो रिफॉर्म शुरू हुई थी जैल सिंह साहब के जमाने में, कांग्रेस की हुकूमत थी और वो कोलिशन गवर्नमेंट थी। उस वक्त से जो रिफॉर्म्स है वो सारी गवर्नमेंट्स ने फॉलो किए। इन्होंने एक ही इकोनॉमिक एजेंडा रखा है कि हमने इकोनॉमिकली इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाना है, एंड दे हैव सक्सीडेड इन दैट। हमारे यहाँ जो सा वो ये नहीं हुआ। हमारा जो एलीट कैप्चर है वो इतना सख्त है, और वो हमारा जो एलीट तबका वो इतना जालिम है और इतना सेल्फिश है, इतना खुदगर्ज और जालिम है। जैसे पिछले दिनों आपके प्रोग्राम पे ही मेरा हाल हमारे एक भारतीय दोस्त थे, और आई थिंक मैंने ट्वीट्स भी देखी हैं इस बारे में, और वो ठीक कहते हैं कि भाई आपका सारे लोग हैं जो उनसे वो पैसे बनाते हैं, उड़ाते हैं और बाहर चले जाते हैं, बाहर के मुल्कों में बैठते हैं, और जो सा वो वहां से पैसे वापस नहीं लाते, या पाकिस्तान में रहते नहीं है, या उस पाकिस्तान में पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते। आज सुबह भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक ट्वीट थी, क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड पाकिस्तान में ज्यादा, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वो जोर दिया जाता है। मुश्किल फैसले रोशन मुस्तकबिल का ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही थी, और उन्होंने ट्वीट की हुई थी कि जी ये बड़ा कठिन रास्ता है, मुश्किल फैसले हैं, लेकिन मुस्तकबिल हमारा रोशन है, हमें सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब आप उनसे पूछिए, नवाज शरीफ साहब से, मरीम नवाज से, शहबाज शरीफ से, उनके बच्चों से, जरदारी साहब से, फजलुर रहमान साहब से, उनके बच्चे, ये क्या कुर्बानी दे रहे हैं? इमरान खान से भी हाँ, नहीं, इमरान खान के पास है जो उनसे जाती शायद इतने पैसे नहीं है, वो हुकूमत में नहीं है, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मतलब क्या कुर्बानी दे रहे हैं? पैसे तो कुर्बानी सबको देनी चाहिए, मतलब आई विल कम टू देम एज वेल। वो भी कोई इतने दूध के धुले हुए नहीं है सारे के सारे, लेकिन क्या कुर्बानी दे रहे हैं? मतलब आप आवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं, आवाम का भुरकस निकाल रहे हैं, तेल की कीमत बढ़ा दी, सब्सिडी नहीं दी बावजूद लोगों के शोर मचाने के, फिर मतलब रिडिकुलस किस्म की ये 2000 रुपए वाली जो अनाउंसमेंट की, फिर फजूल तरीन बातें, जी मैं अपने कपड़े बेच के ये करूंगा वो करूंगा, चाय मत पीजिए। तो मतलब मतलब इंसान इस पे रो सकता है, ये तो हंसने वाली बात भी नहीं है, इस पे रोया ही जा सकता है कि यार आपके मुल्क की जो माशी हालत आपके सामने है, लोगों की माशी हालत, पाकिस्तान में 45% से ज्यादा मेल न्यूरिश्ड बच्चे हैं। जब आपकी कौम में मेल नरिशमेंट इतनी ज्यादा होगी, जो बच्चा स्टंटेड ग्रोथ के साथ होगा, जिसकी नशो नुमाई नहीं होगी, वो बड़ा बन के किस काबिल होगा, किस काम के काबिल होगा, जब वो रोटी उसको खाने को नहीं मिल रही, राइट? जब आपका सेहत का निजाम ही जो सा वो ठीक नहीं है, तो आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे? लेकिन आप ये देखिए लोग, अच्छे लोग जो तरक्की दे सके। कोई निजाम ऐसा नहीं है जिसको ठीक करने की कोशिश की जा सके। उसके बाद जाहिर है
لیٹس گو بیک ٹو نو عمران خان اور ان کی حکومت پہ کہ انہوں نے 3.5 سال تک ہے جو سا کیا کیا. اور وہ میں پچھلے دنوں ایک اور پروگرام پہ سنا اور بالکل صحیح سنا کہ آپ وزیر خزانہ اور جو وزیر اعظم نیا بنتا ہے پاکستان کے ان سب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 7-8 وزرائے اعظم کی اور وزرائے خزانہ کی, وہ بالکل ایک لائن بائی لائن ایک جیسی باتیں کرتے ہیں. پچھلی حکومت کو الزام دینا, ان کو برا بلا کہنا اور کہنا کہ جی بڑا مشکل حالات ہے. ایک ہی جیسے نعرے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں, کہ آپ نے انڈیا کی بات تو کی لیکن آپ نے بنگلہ دیش کا حوالہ نہیں دیا. بنگلہ دیش دیکھیں آج کہاں ہے ہم سے الگ ہو کر, وہ تو شکر ہی کر رہے ہوں گے. کبھی کبھی تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ آج میں بنگالی ہوں, مجھے وہاں پہ لے گئے ہوتا وہ لوگ. آپ دیکھا جائے تو ہوتا بنگلہ دیش کے پاس پورا حق تھا اس وقت, تو انہوں نے خیر جذباتی جو ہوا معاملہ جو بھی تھا, لیکن نہیں, لیکن آج دیکھیے کہاں ہے وہ لوگ. ارے بات تو سنیے, ان کے پاس تو اول پورا حق تھا, وہ اپنے آپ کو پاکستان کہتے ہیں کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے, ہم ویسٹ پاکستانی مائنورٹی میں تھے. اگر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اور تم علیحدہ ہو جو نکل جاؤ, تم اپنے آپ کو جو مرضی کہو, تو ان کے پاس پورا رائٹ تھا اس چیز کا. خیر ظاہر ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی حالت بھی ہم سے بہت بہتر ہے اور بدرجہ بہتر ہے. مطلب وہاں پہ بھی ظاہر ہے مشکلات تو ہیں, لیکن ہماری نسبت تو بدرجہ بہتر ہے. تو اس کے بعد اب اچھا یہ سچویشن کو ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کو پتا نہ ہو. یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ حکومتوں کو نہیں پتا, یا اگر آپ کہیں کہ اچھا یار اس ملک میں بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ سول ملٹری ایک بیوروکریسی جو ہے, سول ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو چلاتی ہے, ان کو پتہ ہی ہے نا سب کچھ. یہ I mean they know it, right? It's not possible کہ ان کو نہیں پتا, ان کے سامنے ہیں سارے حالات and all that. تو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یار, ان کو پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بٹ what is their interest then? اگر ان کو عوام سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, عوام کی فلاح و بہبود میں انٹرسٹ نہیں ہے, تو ان کو کس چیز سے انٹرسٹ ہے؟ That is what makes people think. اور آپ نے ریئیکشن اس کو دیکھ لی ہے کہ لوگ جو ان سے پھر وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں اور کیا کچھ سوچتے ہیں. بٹ گوئنگ بیک ٹو IMF, سو آپ اپنے آپ کو سچویشن میں لے آئے کہ آپ کو وہ IMF سے جا کے مانگنے پڑ رہے پیسے. اس کے بعد آپ کو پھر جب وہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, اسٹل آپ اسی طرح کے فیصلے کر رہے ہیں جو آپ پہلے جن کی وجہ سے آپ IMF کے پاس پہنچے. یعنی آپ غریب عوام کا بھرکس نکالے جائیں, ان کی زندگی کو مار دیں, وہ جام بلاب ہیں, مرنے والے ہیں, ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم, اور اپنی لوٹ مار جاری رکھیں. رائٹ؟ نہ مزدور, نہ کسان, نہ کسی غریب آدمی کی کوئی سوچ ہے, نہ اس کے پاس صحت ہے, نہ اس کے پاس تعلیم ہے, اور آپ کی اپنی لوٹ کھسوٹ جاری ہے ان ویریس فارمز اینڈ شیپس. رائٹ؟ تو اس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو تھنک کہ اس سے معاملات درست ہو جائیں گے؟ دے ول ناٹ, کیونکہ درست نہیں ہوں گے. کیونکہ زیادہ سے زیادہ اب آپ دوسری ایک اور چیز بھی ہوگی ہے آرزو, آپ نے نوٹ کیا ہوگا خود ہی پاکستان میں کہ what happens is کہ پاکستان has become like a toxic mix of this media and social media. ہر چیز چاہے ریالٹی کچھ بھی ہو, آپ نے بس اس کو فیس پہ سوشل میڈیا پہ اس کو ایک طرح سے دکھانا ہے, and everybody seems to be happy about it. جیسے آپ FATF کی بات کر لیں, یعنی فیصلہ ابھی آیا نہیں ہے, اور یعنی عمران خان صاحب مبارکیں دے رہے ہیں, وہ بلاول والے مبارکیں دے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب جو سے میں نے سنا اخبار میں تھا کہ انہوں نے آرمی چیف کو مبارک دے دی ہے, کوئی آرمی کو کریڈٹ دے رہا ہے, کوئی کس کو. ارے بھائی, اور پتہ چلا آخر میں کیا کہ بھائی فیصلہ تو بھی آیا ہی نہیں. مطلب کتنی اہم کانا بات ہے. اور پھر کسی کو یہ بھی نہیں ہے, جیسے مطلب nobody actually even thinks, you know, ایک کہتے ہیں نا کہ ہم آئیڈیولوجیکل نظریاتی ریاست ہیں, کہ بھائی آپ یہ تو سوچیں کہ بھائی اول تو آپ کے اتنے اندر اتنی عزت نفس اور انا ہونی چاہیے, آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے کہ یار FATF کیا ہے, یہ بھی ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل آرڈر کا بنایا ہوا ٹول ہے. ٹھیک ہے, اول تو وہ ہمیں جج کیوں کریں بھائی, آپ ان کو تسلیم کیوں کرتے ہیں کہ وہ آپ کو جج کریں. پھر دوسری بات یہ, اگر آپ نے ان کو تسلیم کر لیا اور آپ ایک کمیٹی آف نیشنز میں اسٹینڈرڈ اپنا بنانا چاہ رہے ہیں, تو اپنے آپ کو اس معیار کے حساب سے رکھیں. اس کے بعد اس کو اتنی اہمیت دیں جتنی اس کی اہمیت ہے, اس کو سر پہ مت چڑھا لیں. لیکن پاکستان میں بس وہ ہر چیز, جیسے آپ نے احتجاج والی بات کی کہ خان صاحب نکلے نہیں نکلے, آئی ڈونٹ نو کہ نہیں نکلے, کیوں نہیں نکلے, that he knows better than that.
لیکن دیکھیں جیسے انہوں نے پہلے اپنے احتجاج کیا تھا اور وہ ریلی نکالی تھی and all that. اس میں کیا ہوا ان کو اس وقت بھی مشورہ دیا گیا تھا which was very solid مشورہ. اور اگر آپ پاکستان میں جو سب سے کامیاب احتجاجی تحریک رہی ہے آج تک وہ ہے 77 کی PNA کی تحریک, پاکستان نیشنل لانچ کی تحریک. اس میں سارے کے سارے لیڈر جو تھے اس تحریک کے وہ جیل میں بند تھے. میں اسکول میں پڑھتا تھا, مجھے یاد ہے. اور لیکن شہروں میں لوگوں نے پروٹیسٹ کی, احتجاج کیا. اب خان صاحب اپریل میں جب موسم اچھا تھا, ان کے جلسے ٹاپ پہ جا رہے تھے, وہ رمضان کا مہینہ تھا, there was a جذبہ and emotion and all that. اگر اس کو وہ مومنٹم کو لے کے چلتے اور اسی کو بنائے رکھتے اور کہتے اچھا جگہ جگہ جلسے کرتے رہو, بجائے اس کے کہ ایک بڑی ریلی, ایک بڑا مارچ کرنے کی کوشش کرتے جس میں صرف ان کا چہرہ مبارک نظر آئے, ٹھیک ہے, تو زیادہ بہتر ہوتا نا, افیکٹو اسٹریٹجی ہوتی. کیونکہ ایڈمنسٹریشن دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. پورے ملک میں آگ لگنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 200-400 لوگ 50-60-100 سٹیز میں ٹاؤن رائٹ. میں ایک بات کر رہا ہوں, اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں. لیکن خود نمائیت, خود پرستی ہمارے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ہے. مطلب آج میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا جس میں حمزہ شہباز صاحب کی سامنے تصویر تھی, پیچھے لگا ہوا تھا پنجاب حکومت نے, اتنا بڑا ایڈ تھا, میرا خیال ہے ہاف اے پیج کا ایڈ تھا وہ جنگ کے اوپر, پنجاب یا کوارٹر پیج کا تھا. پنجاب حکومت نے پیٹرول کی سبسڈی اپنے آفیسر سے واپس لے لی ہے. اس کے پیچھے شہباز شریف کا ایسی تصویر تھی, اس کے پیچھے نواز شریف کی تصویر تھی. یار مطلب یہ تو خیر سبھی کرتے ہیں. جب خان صاحب تھے تو خان صاحب نے بھی کوئی اشتہار دینے میں کمی نہیں چھوڑی تھی. اور لیکن پرابلم یہ ہے, دیکھیں ایک سیکنڈ سوری ایک بات سن لیجیے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر میں شہباز شریف کی بات کرتا ہوں تو آپ خان کو کیوں لانے کی کوشش کرتی ہیں. میں خان کی بات پہلے کر چکا ہوں کہ خود نمائی خود پرستی کا شوق ہے. میں مقابلہ کسی کا نہیں کر رہا ہوں, یہ سب کے سب ایسے. میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ سب ایسے سبھی اشتہار دیتے ہیں, تو آخر پھر کہ کون رہ گیا پیچھے؟ مطلب پھر کیا کریں لوگ؟ کیا پھر وہی کریں کہ جی فوج کو کہہ دیں کہ جی تسی آ جاؤ اور یہاں پہ حکومت بنا لو؟ کیونکہ سارے پولیٹیشین غلطیاں ایک ہی جیسے کرتے ہیں, چاہے وہ عمران خان ہو چاہے دیکھیں فوجی حکومتیں ہو چکی ہیں. فوجی حکومتیں, آپ کی کوئی بھی ایسی فوجی حکومت نہیں آئی ہے جو پراپر ریولوشنری گورنمنٹ ہوتی, جو عوام کی حکومت ہوتی. ایوب صاحب کا ماشاءاللہ تو تھا ہی پیور سول ملٹری بیوروکریسی کا ماشاءاللہ, اس کو تو آپ نکال ہی دیں. اینڈ یحییٰ خان کا دور ابیریشن تھا, اس کو آپ شامل ہی نہ کریں. ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو وہ بھی اپنی ذاتی اقتدار میں بدل گیا. اور مشرف صاحب تو لے کے ہی اپنا ذاتی اقتدار آئے تھے, اور 2 سال بعد انہوں نے پولیٹیشنز کو ملا لیا, ایک ہائیبریڈ رجیم بنانے کی کوشش کی, سب کچھ. تو کبھی وہ عوامی ریولوشن نہیں آیا ہے جو اس کو اس چیزوں کو لاس کے. اور اگر خان صاحب کے بارے میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ان کو کسی حد تک عوام نے پروپیل کیا تھا اور ان کو لایا تھا, اور وہ مڈل کلاس سے, ٹھیک ہے نا. خان صاحب عمران خان از ناٹ رچ پرسن, ناٹ بورن رچ, ٹھیک ہے, مڈل کلاس ہے. تو ان کا کام بنتا تھا کہ پھر وہ اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کو ٹھیک رکھتے. جب ان کو موقع مل چکا تھا 22 سال کے بعد حکومت کرنے کا, تو پھر اس کو وہ سمجھتے کہ گویا یہ آخری دفعہ مجھے موقع مل رہا ہے, رائٹ. اور اس میں وہ اتنا زبردست کام کرتے ہر لحاظ سے. اور پھر ہمارے یہاں مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں, مطلب آپ اٹھا لیں, معاشی مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, قومیت کے لیول کے مسائل ہیں, ہر طرح کے مسئلے ہیں. تو آپ ان کو ایڈریس کرتے اتنے اچھے طریقے سے, اتنی اچھی ٹیم کے ساتھ, کہ آپ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرتے, ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرتے. وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. وہ تو ایک لاسٹ اپرچونٹی ہے نا, ضائع کر دیا سارا موقع. اس کے بعد میں موقع ضائع کر دیا. تو اب حکومت آ گئی ہے, یہ آ گئی ہے, لیکن I don't think they will do anything جس میں آپ کو کوئی لانگ ٹرم ایسی چیز ہو کہ پاکستان. آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب جب
2013 میں بنے تھے وزیر اعظم, تو آئی تھنک 2016 میں انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہماری چین کے ساتھ اتنی گہری دوستی ہے کہ چین ہماری حفاظت کرے گا. And I was thinking, wow, کیا مطلب, اتنی بڑی آرمی رکھی ہوئی ہے, اس کے بعد بھی چین ہماری حفاظت کرے گا. یعنی آپ ایک نہیں نیوکلیئر پاور ہے. لیکن آپ جو ایک چیز سے میں ضرور آپ کے یہاں پہ اختلاف کروں گی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لوگ لے کر آئے تھے. عمران خان کو لوگ لے کے نہیں آئے تھے, بھائی لوگ لے کر آئے تھے, اور وہ بھائی لوگ سب کو لے کر آتے ہیں. نہیں, بھائی لوگ سب کو لائیں, لیکن سب کے پاس تھوڑی سی اسٹرینتھ ضرور ہوتی ہے. بھائی لوگ زیرو سے ہیرو نہیں بنا سکتے کسی کو بھی. پھر بھی ہاں, بھائی لوگ ہی سب کو نہیں لاتے ہیں, لوگ نہیں لاتے, اور بھائی لوگ ایسی بات نہیں بھی ہے. میں گراؤنڈ کا پولیٹیشین ہوں, میں نے گراؤنڈ پہ سیاست کی ہے, میں نے دیکھی ہے. خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے, اس کو آپ نہیں, پاپولیرٹی سب کی ہے. میں نے کل پرسوں I'm not talking about کہ پاپولیرٹی نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہی بات کسی نے کی ہیرو سے زیرو. میں نے ان کو کہا کہ یار آپ خود اگر ووٹ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ میں نے الیکشن لڑا, میں مجھے پتا ہے, تو آپ کو 10 ووٹ کوئی نہیں دے گا. سو دیر فور ہم جیسے لوگوں کو, مجھے انکلوڈیڈ, یہ اختیار نہیں ہے کہ میں خان یا ایون نواز شریف یا بلاول بھٹو یا زرداری کو میں کہوں کہ یہ زیرو نہیں ہے. یہ سب لوگ ان کے ساتھ 10%, 5%, 15% لوگ ہیں, عوام ہے ان کے ساتھ. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں ان کو اس طریقے سے, لیکن وہ جو جہاں تک آنے کا طریقہ ہے نا, وہ اس میں ایک اور وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فرسٹ پاس دا پول سسٹم ہے نا, جس میں آپ میجورٹی ووٹ نہ بھی لیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس سیٹیں زیادہ ہو جائیں تو آپ آ جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں یہ جو NA-240 کا جو الیکشن ہوا, میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ میں اس بات سے آپ کی بالکل بھی ایگری نہیں کروں گی کہ ووٹنگ کے ذریعے عمران خان یا کوئی بھی دوسری پارٹی آتی ہے. اگر ایسا ہی ہوتا کہ لوگوں کے ووٹ سے ہی لوگ آ رہے ہوتے, تو جس وقت آپ نے الیکشن لڑا تھا, تو میں نہیں مانتی کہ شیخ رشید کا بھتیجا جو ہے وہ جیت جاتا اور آپ ہار گئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک بیچ میں بھائی لوگ نہ ہو جنہوں نے سپورٹ کیا, اور شیخ رشید اور ان کے بھتیجے جیسے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ سپورٹ ضرور ہوتی ہے. لیکن جنرل رول کے طور پہ کچھ سپورٹ ضرور ہونے چاہیے. زیرو کوئی نہیں ہوتا. That was the point I was making, کہ none of them is zero. کوئی کہتے جی نواز شریف اب زیرو, غلط بات ہے یار, نہیں ہے, he is not zero. شہباز شریف, آپ ان سے اختلاف کریں, آپ ان کو پسند نہ کریں, زرداری کو آپ پسند نہ کریں, لیکن they're not zero, they're following. تو یہ میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. نہیں بالکل ایسا ہے, ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پاپولیرٹی ہوتی ہے, اور اس کے بعد بھائی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون آ رہا ہے. ہاں, وہ ہمارے یہاں ایلیمنٹ ہے جون سا, آپ کے بھائی ہے بھائی لوگ کہتے ہیں. بھائی میں تو بہت عزت سے کہتی ہوں, ابھی میرے گھر کے پاس اسد طور کو جو ہے خیریت پوچھ کے گئے, تو ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی چائے پینے آ جائے, تو ویسے میں چائے پلاؤں گی نہیں ان کو, اس لیے میں تو بھائی لوگ کہتی ہوں. ادھر پنڈی میں ہی رہتے ہیں, زیادہ دور نہیں ہے مجھ سے, مگر یہ ہے کہ خیر اب لوگ بہت کچھ کہتے ہیں, بہت کچھ سمجھتے ہیں, اور اچھی بات یہ کہ سوشل میڈیا نے اور دوسرے جتنا بھی ہے, چاہے یوٹیوب ہو کچھ ہو, لوگوں کو کافی اویئرنیس آ گئی ہے. پہلے کی طرح سے لوگ اتنے بے وقوف نہیں بنتے, اور انہیں معلوم ہے. ایون عمران خان کی پارٹی بھی جو ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹی ہے, جنرل حمید گل نے جو ہے وہ لانچ کیا تھا. ایسا نہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ بڑا اچانک سے جو ہے وہ لوگ لے کر آگے آ گئے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسا کچھ نہیں. باقی جو پبلک ہے ہر پارٹی ہو جاتی ہے. سنا ہوا ہے نا کہ سلیم صافی صاحب کا پروگرام, کہ حمید گل صاحب کے ساتھ انہوں نے پروگرام بنایا تھا, لیکن ان بیچاروں کو انہوں نے پھر بعد میں پیچھے چھوڑ کے یکدم سے علیحدہ اعلان کر دیا تھا. واللہ عالم کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے. ایک نہیں کئی پارٹیز ہیں جس میں MQM اور دوسری کئی پارٹیز شامل ہیں, جسے کہا جاتا ہے جن کو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہیں, اور جس میں یہ شاہزین بگٹی بھی شامل ہیں, کہ جس وقت یہ گورنمنٹ چھوڑ کے اڑتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کرسی گئی. وہ تو ہے, TLP کو دیکھ لیں, ابھی ہے نا. ہاں بالکل ہے, اور دیکھیں TLP کو جتوا رہے ہیں کراچی میں, شرم بھی نہیں آ رہی ہے. لیکن خیر ہم آپ کو وہی پوائنٹ اس کو بنانے لگا تھا کراچی والا NA-240 کا, کہ اب اس میں کوئی 8.5% ووٹ پڑے. یار اس کو جمہوریت تو نہیں کہتے. آپ اگر 100 میں سے 8 بندہ ووٹ ڈالتا ہے, تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یار یہ الیکشن ٹھیک ہے. بھئی کم سے کم 50 بندہ تو ووٹ ڈالے نا,
تو ہم اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے ویسے آئیڈیلی تو 70-80% کو ڈالنا چاہیے لیکن چلو 50% تو ڈالیں. نہیں لوگوں کو اب انٹرسٹ نہیں رہا ہے. میں خود مجھے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی ووٹ ڈالنے نہیں جاؤں گی. مجھے پتا ہے جس نے آنا ہے وہ آنا ہے. میری بات سنیے, یہ ایک بڑا خطرناک, پہلے بھی آپ کو پتا ہے مڈل کلاس کافی ساری الینیٹ تھی پاکستان کے, اس میں کبھی شامل نہیں رہی ہے. آپ اس کا نقصان دیکھیں نا, کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر پاکستان کے جو ڈائسپورا ہے موسٹلی وہ مڈل کلاس سے اورینٹڈ ہے نا, مڈل کلاس کے لوگ باہر گئے ہوئے, والدین بھی ان کے باہر چلے جاتے ہیں, پھر وہ پاکستان سے ان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, رائٹ. اور یہ اگر آپ مزید اسی طرح اپنے معاشی حالات بھی تنگ کریں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ ہماری کوئی سٹیکس بھی نہیں ہے اس کے اندر. جب آپ کو کسی جگہ میں کے اندر کسی چیز کے اندر سسٹم نظام کے اندر اور چیز کے اندر سٹیکس بھی نہ ہو, تو پھر آپ جب آپ کی سٹیکس بھی نہیں ہے اس کے اندر, تو پھر آپ اس کو کیسے جون سا اس کے اندر آپ کیوں رہیں گے وہاں پہ. نہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے, لوگوں کو زیادہ امید اب کسی بھی پارٹی سے نہیں رہ گئی ہے, اور انفیکٹ کسی سے بھی نہیں رہ گئی ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے, اور کہیں نہ کہیں سے ان پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پہ یہ جو بڑے بڑے پولیٹیشنز بیٹھے ہیں یہاں پر, اور جو آرمی کے لوگ بیٹھے ہیں, جو سویلین اداروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, اسٹیل مل بند ہے لیکن تنخواہ اٹھا رہے ہیں, عاصم سلیم باجوہ اور اس قسم کے کئی دوسرے لوگ ہیں جن کے نام سامنے, ان سے بھی تھوڑا پیسہ نکلوانا چاہیے تاکہ آئی ایم ایف کے چنگل سے بچا جا سکے. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا, تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ہوپ کہ جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی, غائب نہ ہو جائے گی. اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جونسا کا کیا مطلب ہے, وہ آپ بتا دیجئے. نہیں, لیٹ اٹ بی اے مسٹری. دیکھیں کون ٹھیک, سا تو پتا ہے نا, کون سا تو پتا ہے, جون سا نہیں پتا. لیکن اینی وے بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.